अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्मी मौसम वगैरह में कुछ हमने लेना। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के बाद मोदी के मुंह पर एक और चपेट पड़ गई है और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसको जनाब मोदी हुकूमत की तरफ से बड़े चाव के साथ, बड़े नाज के साथ, बड़े अरमान के साथ ये सोचकर ख़त लिखा गया था कि जनाब मैंने तो पाकिस्तान का कर देना है नाटका बंद। वहाँ से भी आ गया है मोदी को जवाब और उन्होंने मोदी के ख़त को प्लेट में रखकर उसको बुलाया और कहा कि चुक अपना ख़त ते निकल, यानी हो गया है जवाब। और IMF कहता है भाई ये मेरा और पाकिस्तान का मामला है, तू विच मामा लगना है, निकल शाबाश, तुम्हारा हमारे पास किसी तरह का कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि IMF की तरफ से भारतीय मुतालबा जिसके तहत पाकिस्तान के फंड्स रोकने की इस्तदा की गई थी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। बल्कि भारतीय मुतालबे के बाद वो जो पाकिस्तान को $1 अरब मिलना था, अब उसकी जगह पर पाकिस्तान को मिलेंगे जनाब $2 अरब 30 करोड़। यानी ये जो जिद दिलाने की कोशिश की गई थी IMF को, वो मुझे लगता है कि उल्टी पड़ गई है भारत को। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने ये जो मुतालबा है भारत का, इसको ना सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया है, बल्कि IMF हुकाम का कहना है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। IMF की नुमाइंदा माहिर बेंसी की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान की माहौलियात के हवाले से इजाफी फंड्स की दरख्वास्त पर भी गौर किया जाएगा और इम्कान ये है कि पाकिस्तान को $2.3 अरब इमदाद मिल जाएगी। IMF की तरफ से भारत को जवाब क्यों दिया गया, पाकिस्तान के जो फंड्स हैं उसमें इजाफा क्यों किया गया और क्या इंटरनेशनल लेवल पर भारत अपनी हमायत खो रहा है, सफारती लेवल पर भारत तन्हाई का शिकार हो रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं और जनाब इन तमाम सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग का। ये जो ब्रीफिंग है ये हमारी जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात है, यानी जनाब अता तारड़ साहब, और इस ब्रीफिंग के तहत पाकिस्तान की जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर, जो भी इस वक्त बॉर्डर कंडीशंस हैं इंडिया के साथ, जिस तरह का तनाव है, इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जानी थी। और ये जो ब्रीफिंग है ये DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देना थी। अच्छा, ये जो ब्रीफिंग है, इस ब्रीफिंग के ऊपर चंद एतराज़ात सामने आए हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से। अगरचे पॉलिटिकल लीडर्स ने या पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके नुमाइंदों ने इस ब्रीफिंग के अंदर शिरकत की है, लेकिन बुनियादी तौर पर मीटिंग के आगाज़ पर ही मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात का मुतालबा किया कि DG ISPR की जगह पर काबीना में शामिल कौमी सलामती के मुशीर को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, बल्कि पार्लियामेंट के तमाम रहनुमाओं को इसके ऊपर एतमाद में लेना चाहिए था और एक अलग से ब्रीफिंग का इनेकाद करने की बजाय कल से जो कौमी असम्बली का सेशन शुरू हो रहा है, कौमी असम्बली के इस सेशन को बाज़ाब्ता तौर पर इन कैमरा सेशन डिक्लेयर करते हुए तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं और जो तमाम अरकान कौमी असम्बली हैं उनको ब्रीफिंग दी जाना चाहिए थी। एतराज़ ये किया गया कि कौमी सलामती के मुशीर, जिनको भी ताज़ा अपॉइंट किया गया है, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, जो कि DG ISI भी हैं, वो उनका ये कहना था कि वो ज़्यादा मौजू शख्सियत थे क्योंकि अब वो बाज़ाब्ता तौर पर काबीना के हिस्सा भी हैं। कौमी सलामती का मुशीर बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं आसिम मलिक साहब, उनकी हैसियत वफाकी वज़ीर के बराबर हो चुकी है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरा मौका है जब कोई बावर्दी जनरल काबीना में शामिल हुआ हो, क्योंकि इससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा साहब की काबीना में अयूब खान बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर दिफा के तौर पर काबीना के अंदर शामिल हुए थे। अब ये दूसरा मौका है कि हाज़र सर्विस जो 3 स्टार जनरल हैं जनाब आसिम मलिक साहब, उनको कौमी सलामती का कलमदान मिला है, उनको ये ज़िम्मेदारी मिली है। अरकान पार्लियामेंट का और पॉलिटिकल लीडरशिप का ये मानना था कि ये ज़्यादा मुनासिब होता
کہ اس بریفنگ کے اندر جناب قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ اس وقت تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرتے. پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب اس کا یہ جو بریفنگ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نہ صرف قومی سلامتی کے حوالے سے اس وقت جو معاملات ہیں ان سے ہے، بلکہ اس بریفنگ کا تعلق قومی بیانیے کی تشکیل سے بھی ہے. اور چونکہ قومی بیانیے کی تشکیل ضروری ہے موجودہ بھارتی نیریٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد جو ہیں وہ اس وقت بھارتی نیریٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا بہتر تھا کہ ایک قومی موقف کو سامنے لایا جاتا، ایک قومی بیانیے کو تشکیل دیا جاتا. سیاسی لڑائی یا سیاسی اختلافات کہ عمران خان کو لایا گیا ہے یا عمران خان کو نہیں لایا گیا، قطع نظر اس بات سے بہتر یہ تھی کہ ایک پراپر لائن آف ایکشن کو ڈرا کیا جائے، ایک وہ جو پوائنٹس ہیں قومی نیریٹو کے ان کو ڈسکس کیا جائے اور پھر اس قومی نیریٹو کو لے کر آگے بڑھا جائے، کیونکہ قومی نیریٹو کی اس وقت بڑی امپورٹنٹ ضرورت ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب کی طرف سے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگرچہ بھارت کی طرف سے یہ جو ایک اگریسو سٹانس سامنے آیا تھا پاکستان پر حملے کے حوالے سے، پاکستان کو سبق سکھانے کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی طرح کی کوئی گائیڈ لائن کے یا قومی نیریٹو کی اس کے باوجود بھی عدم موجودگی میں بھی جو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے جو بھارتی نیریٹو ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا. جس جوش و جذبے سے جواب دیا گیا وہ یقینی طور پر لائق تحسین ہے، اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کی قوم ملی جذبے سے سرشار ہے. البتہ بہتر یہ تھا کہ اس ساری صورتحال میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک لائن کو ٹو کرتی جس کا تعلق پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی بقا اور پاکستان کے تحفظ سے ہے. اور اسی لیے اس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اس وقت قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے کون کون سے لوازمات ہیں، اور پھر اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا. اور پھر آپ بتایا گیا کہ جناب یہ جو اس وقت کی قومی سلامتی کی صورتحال ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون کون سے ایسپیکٹس ہیں جو بھارت کے ساتھ زیر غور ہیں، اور بھارت کے کون کون سے اقدامات ایسے ہیں جن کا بھرپور انداز میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا ہے. اور اس بات کی بھی جو ہے عسکری ترجمان کی طرف سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو یقین دلایا گیا کہ پاکستان کے مفادات کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا، اور کسی بھی صورت جو پاکستان کے مفادات ہیں اس سے اور پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. لہٰذا آج کے سینیریو کے اندر کیونکہ آج بھی بھارت کی طرف سے مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں اور انڈین میڈیا جو ہے وہ اس بات کا تاثر دے رہا تھا کہ آج بھارت کے وزیر اعظم کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں انڈین نیول چیف سے، انڈین ایئر چیف سے، ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد پاکستان میں کی جانے والی سٹرائکس کے ٹائم فریم اور ٹارگٹس کو طے کرنا اور اس کے بعد ممکنہ طور پر پاکستان کے رد عمل کو جو ہے اس کو دیکھنا کہ ممکنہ طور پر اگر یہ کام کر دیا جائے، اس طرح کی سٹرائک کر دی جائے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کیا وہ رد عمل جو ہے وہ بھارت برداشت کر پائے گا یہ نہیں. اس طرح کی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال ہوا. تو اس پرسپیکٹو کے اندر یہ میٹنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی. جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ انفیکٹ جو اب تک کا سینیریو ہے وہاں پر بھارت خارجی محاذ پر، سفارتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جنگی محاذ پر بھی اس کو شکست کا سامنا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو پہلگام اٹیک ہے اس کے بعد جو ان کا انٹیلیجنس چیف تھا اس کو ہٹا دیا گیا، پھر اس کے بعد جناب ایک اور میجر جنرل صاحب تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد جو تھے ڈپٹی ایئر چیف تھے ان کو ہٹا
ہٹا دیا گیا. ابھی یہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے خط لکھا گیا تھا بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے, آئی ایم ایف سے یہ بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں, پاکستان کو فنڈز نہ دیا جائیں اس وقت تک جب تک پاکستان جو ہے یہ ٹیرر فائنینسنگ مبینہ طور پر انڈین الزامات کے تحت اس سے باز نہ آ جائے, اس سے توبہ نہ کر لے, سرحد پار دہشت گردی کا راستہ نہ روک دے, جب تک پاکستان اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو کہ یو این کے تحت ہیں یہ جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے, جب تک وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتا پاکستان کو کسی طرح کی مدد نہیں ملنی چاہیے کسی بھی انٹرنیشنل ڈونر ادارے کی طرف سے. باضابطہ طور پر خط لکھا گیا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جس کو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. اس کا دوسرا اہم ایسپیکٹ یہ سامنے آتا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جواب ملنے کے بعد اور بھارتی درخواست کو مسترد کیے جانے کے بعد مودی صاحب جو ہیں وہ نہ صرف غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں بلکہ جو کابینہ ہے ان کی اس میں جو آئی ایم ایف کے بورڈ کے اندر بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات جن کی ذمہ داری تھی کہ آئی ایم ایف سے مودی کی طرف سے جو لکھا گیا خط تھا وہ اس کو منظور کراتے اور پاکستان کی امداد کو رکواتے. اس عمل میں ناکامی کے بعد آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جن کا تعلق انڈیا سے ہے ڈاکٹر کرشن مورتی سبرمنیم, ان کو جناب بھارتی حکومت نے برطرف کر دیا ہے بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی ایم ایف, اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جس میں کہا گیا ہے دا اپوائنٹمنٹ کمیٹی آف دی کیبنٹ ہیز اپرووڈ ٹرمینیشن آف سروسز آف ڈاکٹر کرشن مورتی سبرمنیم ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈیا ایٹ دی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ود امیجیٹ ایفیکٹ. یعنی فوری طور پر جو ہیں وہ بھارت کے نمائندے جو آئی ایم ایف میں ہیں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات ڈاکٹر کرشن مورتی سبرمنیم, ان کو جناب ان کے عہدے سے فوری طور پر ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ انفیکٹ بھارت کی ڈسپریشن ہے, ان کی یہ جو فرسٹریشن ہے مودی صاحب کی وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ جناب ان کے اندر بڑا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے پاکستان کو سبق سکھانے کا, لیکن ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ سبق سکھائیں. البتہ ان کے اس اقدام کا پاکستان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف کو کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے بھی $1.3 بلین کا ایک ایڈیشنل فنڈ کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے درخواست کی گئی تھی, اور اس کی منظوری بھی 9 مئی کو ہونے والے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں متوقع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے $1.3 بلین کی منظوری دے دیتا ہے جو کہ اگلے 28 ماہ میں ملیں گے, تو اس کے تحت پاکستان کو مجموعی طور پر آئی ایم ایف کے سے $2.3 بلین ملیں گے, جو کہ پاکستان کے اس موجودہ صورتحال میں اور یہ جو اس وقت خشک سالی کا سامنا ہے اس سے نبٹنے کے لیے پاکستان کو کافی اس سے مدد ملے گی. اور جو ہے نا بھارت کے یہ جو دریا کا چیلنج ہے, پانی کا چیلنج جو ہے, اس سے نبٹنے میں بھی مدد ملے گی, کیونکہ یہ جو انڈیا نے اس وقت انفیکٹ سندھ طاس معاہدے کی جو خلاف ورزی کی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی پاکستان کو کلائمیٹ کی موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ خشک سالی اور پاکستان کی زرعی زمینوں کو بنجر کرنے سے ہے. لہٰذا یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے اس حوالے سے جو جواب آیا ہے وہ بھارت کے لیے اور مودی کے لیے جو ہے وہ ایک اشارہ ہے عقل مند کے لیے, اگر وہ سمجھے تو. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا حل تو حافظ صاحب کے پاس ہے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جناب آئیں گے اپنی مرضی سے, جائیں گے ہماری مرضی سے. تو اسی کا میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو بھی شاید انتظار ہے کہ جناب کس طریقے سے حافظ صاحب سے چھترول کر دی ہے, کیونکہ حافظ صاحب کی جو چھترول ہے وہ اگر علامہ ڈیالوی نہیں سہار سکا تو مودی تو بڑی کس کھیت کی مولی ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.